अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। मिर्ज़ा गालिब ने ये शेर कहा तो किसी और तरंग में होगा, मगर 1.5 सदी से जायद का अरसा गुजर जाने के बाद पाकिस्तान के मुआशी हालात और पेश किए गए नए बजट के हवाले से वज़ीर ख़जाना के एतराफ़ पर ये शेर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज ये एतराफ़ कर लिया है कि इस वक्त हुकूमत हर चीज़ कर्ज लेकर कर रही है और माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दिया जा सकता है। यानी इस शेर में शायर ये कहना चाह रहा है कि अगर हुकूमत रिलीफ भी दे रही है तो कर्जे की रकम से, और बाकी सारा खर्चा भी कर्ज की मै का कमाल है। बात कर्ज की मै की हो रही है तो नए बजट में हर चीज़ कर्जे से मैनेज करने का जो दावा कर रही है हुकूमत, उसके हवाले से कुछ इंकिशाफात सामने आए हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। अगले माली साल के लिए वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइश गाह और अखराजात 72 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 86 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। एक ऐसे वक्त में कि जब मुल्क में तकरीबन आधी आबादी आपकी खते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और 2000 अरब रुपए के नए टैक्सेस इस बजट में लगाए जा रहे हैं, तो इसी बजट में वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए, डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़ 44 लाख रुपए और वज़ीर आज़म हाउस के बागीचे के लिए, जहां पर फूल उगेंगे इंशाल्लाह हमारी दुआओं से और हमारी मेहनत मजदूरी से, वो 4 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट तजवीज़ किया गया है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म के दौरों के लिए 60 लाख रुपए और पीएम चैरिटी के लिए 42 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। यानी कि चैरिटी भी वज़ीर आज़म साहब हमारे और आपके टैक्स के पैसों से अदा करेंगे। हमने तो वैसे सुना था कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, लेकिन यहाँ पर मामला ज़रा मुख्तलिफ है। अच्छा, ऐसे में वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत भी पीछे क्यों रहें? उनके लिए बजट 27 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ 54 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि मुशीरान का बजट 3 करोड़ 61 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 करोड़ 31 लाख रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। अच्छा, और जनाब मुआविनीन खुसूसी की तो मौजा ही मौजा हैं जी, जिनका बजट तकरीबन 3 गुना बढ़ गया है, जो कि 3 करोड़ 70 लाख रुपए हुआ करता था और उसके बजाय अब 11 करोड़ 34 लाख रुपए किया जा रहा है। आइंदा माली साल के दौरान कौमी असम्बली का बजट भी 28% बढ़ेगा, जो कि 12 अरब 73 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 16 अरब 29 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। अब हुकूमती खर्चा कैसे कम होगा, इस सवाल का जवाब कम अज़ कम इन आदाद शुमार के ज़रिए तो मिलना बड़ा ही मुश्किल है। दूसरी जानिब हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये शिकवा कर रही है कि नए बजट में वफाक ने K4 मंसूबे को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया और कराची सखर मोटरवे के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, जो कि नाकाफ़ी हैं। हम इस पर मुतमईन नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट को किस नज़र से देख रही है? उनकी नज़र में ये जो शाखर्चियाँ हैं या हुकूमत चलाने का मामला है, जिस तरीके से तनख्वाहों में इजाफा किया गया, क्या ये जस्टिफाइड है? इस पर उनको कोई एतराज़ है या नहीं है? इस हवाले से बात करेंगे और उनके दीगर खदशात के हवाले से भी उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर सैयद नवीद कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो सर, ये जो ऑस्टेरिटी ड्राइव है, बार बार हमें बताया जाता रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑस्टेरिटी मेजर्स ले रही है, ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रही है, तो ऑस्टेरिटी ड्राइव में ऐसे वक्त में जब आवाम को इतना रिलीफ नहीं मिल सका, आवाम की कमर टूटी हुई है महंगाई से, तो तनख्वाहों में इस कदर इजाफा, इतने अखराजात बढ़ जाना, ये मुनासिब है? ये आपको ठीक लगा या आपको भी इस चीज़ पर एतराज़ है? देखिए, इस जगह पे या किसी भी वक्त पे बात सारी ये है कि हम फोकस किस चीज़ पे करना चाहते हैं। अगर तो हमारा इश्यू सिर्फ ऑप्टिक्स है और सिर्फ दुनिया को दिखावा है कि जी देखें हम कितने गुर्बत के हिसाब से चल रहे हैं, तो फिर तो वाकई आपकी बातें सही है। लेकिन अगर असली नंबर्स देखें तो जहाँ मोटी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, जहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जहाँ चीज़ों को सीधा करने की ज़रूरत है, वो ये कुछ करोड़ों से नहीं होता, वो कई खरबों की बातें हैं। तो जब हम फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं, जो प्लीज, एक तो मैं वजीर आज़म का और वजीर खजाना का स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन एक क्लैरिटी तो दे देना बात में कि जब वो करते हैं कर्जा होता है जो आप डेफिसिट होता है, आपकी आमदन और आपके अखराजात के बीच का जो पोर्शन होता है, उसको आप बोरोइंग से पूरा करते हैं। तो उस लिहाज से उनका तो वो रिएक्ट कर रहे थे कि जी ये तनख्वाह इतनी क्यों बढ़ाई है, इतनी ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा दी। तो वो कह रहे थे कि क्योंकि अब हमें जाहिर है कि वो इतनी फिजिकल स्पेस नहीं है, वो तो जो भी हम करेंगे कर्जा लेके करेंगे, बट दैट डज नॉट मीन कि पूरी गवर्नमेंट जो है वो कर्जे पे चल रही है। ठीक है, ये नहीं है, तो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है। बाकी कई चीजें हैं जिसमें जो है
امپروومنٹ کی ضرورت ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم الجھ جاتے ہیں اور جو اصلی کام ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں نا. ہمیں جو ہے آپ کے پورے سیکٹرز جو ہیں اس وقت انڈر پریشر ہیں. ایگریکلچر پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ اس میں ہمارے خاص کر کراپس جو ہیں, کوئی بھی کراپ اٹھا لیں, وہ سارے کے سارے کریش کر گئے. جی اس کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں دیا. اسی طرح سے میجر لارج اسکیل ڈکلائن ہے اس میں مینوفیکچرنگ اور جو ہے, نیگیٹو گروتھ ہے اس کی. ہاں تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس کو کور اپ کیا ہے. کہیں کہہ رہے ہیں لائف اسٹاک بڑھ گیا, کہیں کہہ رہے ہیں ایس ایم ای بڑھ گئی, جس کی کوئی ایمپیریکل ایویڈنس نہیں ہے. تو یہ نمبر ہی سارے جو ہیں وہ کوشچنبل اس طرف سے ہو جاتے ہیں. پھر پالیسی میں انکنسسٹنسیز ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں ہم کلائمیٹ پہ, تقریباً ایگریکلچر پہ بھی یہی ہوتا ہے, رپ سروس کہ جی ہمارا بیک بون ہے. بیک بون کو تو آپ نے توڑ دیا, تیری کمک توڑ دی. تو دوسرا کلائمیٹ کی طرف جاتے کہ جی ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں, اور آخر میں کیا نتیجہ نکلتا ہے, 18% سولر پہ آپ نے لگا دیا اور ٹیکس. پہلے سے آپ ڈسنسینٹیوائز کر رہے تھے سولر اور ونڈ کو, اوپر سے آپ نے اور ٹیکس لگا دیا. آپ نے ہائیبریڈ گاڑیوں پہ لگا دیا, تاکہ وہی پرانا دقیانوسی سسٹم جو چل رہا ہے ڈرٹی انرجی والا, وہ ڈرٹی انرجی سے ہم باہر نکل نہیں سک رہے. تو ہماری اکانومی آگے کیسے بڑھے گی؟ اور ایگزیکٹلی. آگے نہیں بڑھے گی, ہماری کل کو گروتھ کیسے آئے گی, امپلائمنٹ کیسے بڑھے گی؟ اس کے جوابات ہمیں چاہیے نا, بالکل نہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. بالکل صحیح ہے. بات سے 100% اگریمنٹ ہے کہ یہ جو ای ویکلز اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان کو جس طرف کلین انرجی اس کی طرف جانا چاہیے تھا, اس چیز کو انسینٹیوائز کرنے کے بجائے ڈسکریج ہی کر دیا. بالکل بالکل. لیکن جو آخری کوارٹر کے نمبرز گورنمنٹ شیئر کر رہی ہے, بہت سارے اکانومسٹ اور سیاستدان اور صحافی بھی اس کو کویسچن کر رہے ہیں. کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ جو آخری سہ ماہی میں جو نمبر آیا تھا جی ڈی پی گروتھ کا 5.6, وہ کہاں سے آ گیا؟ اگر 3 سہ ماہیوں میں 1 نہیں سے آیا تھا, 2.5. نہیں آئے گا. what they are saying is کہ جتنا اس وقت پہلے 3 کوارٹرز کا گروتھ تھی, اس میں اور جو نمبر فائنلی انہوں نے ایسٹیمیٹڈ دیا ہے اس میں 5.6 کا ڈفرینشیل ہے. وہ کیسے پورا ہوگا؟ جی جی انریلسٹک, اور نہ ہی یہ ہوگا. یہ ایک ہمارے سسٹم میں خرابی, اور خاص کر آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں پی کہ ایم ہم صاحب. بجٹ ڈیفیسٹ کا نمبر جو ہے وہ پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکس کر کے سیٹل کرتے ہیں, پھر وہاں سے شروع کرتے ہیں اپنی نمبر گیم. پھر ہم پیڈنگ کرتے ہیں اپنے ریونیوز کی بھی, اور شرنک کرتے ہیں اپنے جو ایکسپینڈیچر ہے. تو نظر بہت اچھا نمبر آتا ہے, لیکن آخر میں جب ریوائز ہے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ تب تک لوگ بھول چکے ہوتے ہیں بجٹ کو, تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ جی یہ تو وہ نمبر نہیں ہے جو آپ نے کہا تھا. سو یہ اس قسم کی چیزیں ہمارے سسٹم میں ہیں. ٹھیک ہے. تو نوید صاحب, جو 4.2% کا فگر ہے جو گورنمنٹ دے رہی ہے کہ اگلے مالی سال میں ہمارا گروتھ کا یہ امکان ہوگا, وہ آپ کو اچیویبل لگ رہا ہے؟ اگر ہم نہیں, بالکل بھی نہیں. انفیکٹ آپ آئی ایم ایف کے فگرز دیکھ لیں نا, ہم تو ہر چیز آئی ایم ایف کے ساتھ مشورے کے ساتھ چلتے ہیں نا. تو اگر آئی ایم ایف نے نہیں وہ ایکسیپٹ کیا نمبر, تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ باہر کوئی کرے گا؟ بالکل صحیح ہے. اچھا نوید صاحب, ایک اور چیز بھی لوگ بڑا کمپیریزن کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی کچھ صحافی بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ جو دور تھا عمران خان صاحب کا, اس میں جی ڈی پی کی گروتھ جو آخری تھی وہ 6.18 تھی, وہاں تک ہم پہنچ گئے تھے. اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور یہ بتایا گیا کہ بھئی معاشی حالات بڑے خراب ہیں. اب جو ہے اب 2.7 یہاں ہم پہنچے اسی لیے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہمارے ساتھ حشر کیا. آپ آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں, پھر ہاف وے تھرو پروگرام کو چھوڑ کے آتے ہیں. ہمیں 2 سال لگے ہیں وہ اسٹیبلائز, جو ہم 30% انفلیشن پہ پہنچے تھے وہ ان کی مہربانیاں تھی نا, کہ ادھر اگری کر کے آتے ہیں اور ادھر سے کہتے ہیں اپنے فائنانس منسٹر کو کہ ہم یہ کمپلائی وتھ نہیں کریں گے. ایسے تو نہیں ہوتا نا, ملک ایسے نہیں چلتے. سو یہ ایک نمبر کو اٹھا کے اور فلیش آؤٹ کرنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیں یہ کہ ہم نے جن چیزوں پہ اب 10 روپے جب پیٹرول کی قیمت دنیا میں بڑھ رہی ہے تو ہم 10 روپے کم کر دیتے ہیں. مطلب دس از چائلڈش. ٹھیک ہے, وہ تو اس ان کی قسم کی کچھ حرکتیں انہوں نے کی, اور نو کاسٹ میں, ورنہ تو پاکستان آج جو
جو ہے باہر روکتا، بھائی بیوی کو خدا کو خوف کرے، ان کو نہیں، کہیں پھر جو یہ پبلک ان باتیں کو ووٹ کرتے آؤٹ ہیں. کرتی نا نوید صاحب، پھر تو پبلک ان کو ووٹ آؤٹ کرتی، وہ تو اسی طرف جا رہے یہ تھے. بھی تو میں تو یہی پبلک کہہ رہی ہوں نو کہ اگر ویٹ، اتنے جی پبلک ڈid vote representatives of the public in a parliamentary form of government. وہ ہوتا ہی ہے کہ پبلک ہی ووٹ آؤٹ کرتی ہے نا جب آپ کا نو کانفیڈنس ہے. دنیا میں کہ کون سے پارلیمنٹری سسٹم میں نو کانفیڈنس نہیں ہوتا؟ کہ یہ کوئی عجوبہ ہے کہ کہتا ہے کہ میرے خلاف اگر نو کانفیڈنس ہوا تو اس کا مطلب پبلک نہیں ہے. وی ریپرزینٹ the public speaks through its representatives in the ٹھیک ہے، assembly. یہ کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا. ٹھیک ہے، یہ کہاں سے ہے کہ پبلک ووٹ آؤٹ کرتی؟ ٹھیک ہے، اگریڈ. یہ تو پبلک ہی اگر تھی. وہ صحیح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ تو کوئی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے کہ جی 4 سال کے بعد جب پریزیڈنشل الیکشن ہوگا تو پھر اس وقت لوگوں کو چانس ملے گا ووٹ کرنے کا. نو، یو ہیو میجورٹی ان دا اسمبلی، یو آر دا پرائم منسٹر. یو لوز دیٹ میجورٹی، یو نو لانگر آر دا پرائم منسٹر. ٹھیک ہے، وہ بات صحیح ہے آپ کی، لیکن میں جو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ان کا 6.18 جی ڈی پی گروتھ کا ریٹ ٹھیک نہیں تھا تو پھر آج 2.7 کا تو کیسے ہم گرا ایکسیپٹ تو کرتے ہیں؟ کیوں پھر یہ بھی دیا نا گرا دیں اس کے پھر. بعد کی پالیسیز کی وجہ سے نا. آپ کو اسٹیبلائزیشن چاہیے تھی کیونکہ آپ کے ریزروز گر رہے تھے، آپ کے ہر جو نمبر تھا وہ گرا. تو میں نے بتایا کہ انفلیشن وہ تو ہر ایک کو، آپ کو، آپ کے پڑوسی کو، ہر ایک کو افیکٹ کرتا ہے نا کہ انفلیشن ریٹ جب اتنا ہائی ہو جائے. لیکن بات یہ کہ ہر چیز کا ایک لیگ ہوتا ہے. آپ آج پالیسی دیتے ہیں، اس کا چاہے وہ 6 مہینے کے بعد ہو یا 2 سال کے بعد ہو، افیکٹ آتا ہے نا. تو اسٹیبلائزیشن واز ویری امپورٹنٹ. گروتھ اس کے بعد آئے گی. تو اس حد تک اس گورنمنٹ کو ضرور کمنٹ کریں گے کہ انہوں نے اسٹیبلائزیشن کی. انہوں نے جو ہماری مین جو ایریاز تھے، انٹرسٹ ریٹ ہے، انفلیشن ہے وغیرہ، اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک اسٹیبلٹی آئی ہے نا. تو یہ ایسے تو نہیں اچیو ہوتا، اس میں ٹف ڈیسیشنز لینے پڑتے ہیں. اس میں ظاہر ہے کہ کنسسٹنٹ رہنا پڑتا. ہم میں سے کسی کو بھی پسند نہیں تھا جو میجرز لیے جا رہے تھے، لیکن اٹ واز اے بیٹر میڈیسن. دوائی کڑوی ہے تو کڑوی کھانی پڑے گی نا ٹھیک ہونے کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. مطلب آگے بھی معاملات خراب ہوں تو پھر وہ کڑوی دوائی دوبارہ بھی کھائی جا سکتی ہے نا، یہ پوچھ رہی ہوں میں. ایبسولوٹلی. سو یو ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ. اگر آپ آج یہ کہنا چلو یار اگلے سال ہم 10% گروتھ پہ چلے جائیں گے، وہ جا تو سکتے ہیں آپ ہر چیز کو کھول دیں، پھر لیکن اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ کیا ہوگا. تو اچھا آپ ٹھیک آہستہ ہے، آہستہ چلیں. ٹھیک ہے. اچھا، کمنگ اور بیک ٹو دا بجٹ نوید صاحب، آپ کے نزدیک کیا یہ ایک جو ریلیف والا بجٹ ہے کہ جس کو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ جس میں انکم ٹیکس سلیب ریٹ جو ہیں وہ کم کیے گئے ہیں، مگر ساتھ ہی اگلے سال کے دوران پیٹرولیم لیوی میں 22 روپے فی لیٹر کا اضافہ بھی تجویز کیا گیا ہے، تو کیا یہ حکومت عوام کے ساتھ کوئی ہاتھ تو نہیں کر رہی؟ مطلب کہیں یہ آؤٹ ہوئے تو نہیں کر جائے گا، یا یہ ٹھیک ہے؟ دونوں چیزوں پہ میں کمنٹ کرتا ہوں. پہلی اچھا، چیز تو یہ کہ سو کالڈ ریلیف جو ہے، چاہے وہ تنخواہوں کے انکریز ہے، چاہے وہ ٹیکس بریکس ہیں، بہت نامنل ہے. اچھا، آپ کو شاید محسوس بھی نہ ہو کہ آپ کے ڈے ٹو ڈے میں کہ جی چلو اب ہمارے پاس زیادہ پیسے ہاتھ میں آ گئے. وہ ہارڈلی انفلیشن کے ریٹ پہ وہ چل رہا ہے. So it really will not have that much of an impact on a household budget. تو وہ تو وہاں تک ٹھیک ہے. بس یہ ہے کہ آپ کو اور نیچے گرنے سے روک دیا ہے، ایک حد تک آپ کو اسٹیبلائز کر دیا. جہاں تک پیٹرولیم لیوی کا تعلق ہے، انہوں نے کہا 24 روپے تو ایک دم نہیں بڑھ رہے. انہوں نے 24 آہستہ روپے آہستہ. کی جی جی سیلنگ مانگی ہے تاکہ وہ جب بھی ان کو ضرورت ہو تو اس کو بڑھاتے جائیں. اس کے علاوہ انہوں نے کاربن لیوی 2.5% بھی 2.5 روپے بھی لگائی ہے. جی. تو ایسے تو جب فائنلی حساب کریں گے تو کافی کچھ سے آپ کی جیب سے نکلے گا گوئنگ ان اے ڈفرنٹ ڈائریکشن. مطلب وہ ایفیکٹ کینسل ہی ہو جائے گا ریلیف کا؟ میرا خیال ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ ہو. ٹھیک ہے، آپ کے جواب میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے نوید صاحب، ہم سمجھ گئے ہیں. مزید اس پوائنٹ کو نہیں کرے دیں گے. سندھ کی طرف آتے ہیں. سندھ کی طرف سے پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ بھئی K4 کے حوالے سے بجٹ یا حیدرآباد سکھر موٹر وے کے حوالے سے بجٹ جو ہے وہ ناکافی ہے، صوبوں کو پیسے زیادہ دیں. جبکہ کل ہمارے پاس ایک حکومتی نمائندے تھے نون لیگ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق جو ہے اس کے پاس تو اپنا بڑا لمیٹڈ فنڈ ہے اور ہم 1000 ارب پہ خود گزارا کر رہے ہیں، تو صوبوں کو تو جو ہم دے رہے ہیں وہ بہت زیادہ دے رہے ہیں، صوبے اپنی ٹیکس کلیکشن بہتر بنائیں.
खैर सूबों की टैक्स कलेक्शन को जहाँ तक ताल्लुक है तो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस शायद फेडरल गवर्नमेंट से भी बेहतर है। तो वो तो एक अलग पैरेलल इशू है ना। देखिए हमारा मुल्क चलता है एक फेडरल सिस्टम है। आइन ये कहता है कि आप टैक्स लेंगे और टैक्स को फिर एनएफसी के हिसाब से जो भी तय होता है नेशनल फाइनेंस कमीशन में वो वफाक और सूबों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये नहीं है कि कोई वो खैरात दे रहे फेडरल गवर्नमेंट, वो आईनी जो हिस्सा बनता है वही हमें मिलता है। बाकी पीएसडीपी में जरूर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी देखिए कराची जो सखर हैदराबाद मोटरवे है वो समझते हैं ये कोई चीचन वतनी से लेके और कहीं साहिवाल तक का रोड नहीं है, ये आपकी नेशनल आर्टरी है। जो भी गुड्स आपके पोर्ट पे आते हैं और उन्होंने चाहे लाहौर जाना हो, चाहे पेशावर जाना हो, चाहे कहीं और जाना हो, वो इसी रोड से गुजर के जाता है। तो आपको अपनी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको अगर कंट्रोल लाना है तो आपको ये वाला मोटरवे सबसे पहले बनाना चाहिए था। इधर उधर के वो सियासी तौर पे तो उनको शायद बेनिफिट करता होगा जी, बहावलपुर ले जाओ, उधर ले जाओ, लेकिन मेन जो आपकी इकोनॉमी चलाती है, चाहे वो ML1 हो जो रेलवे वाला है, चाहे वो जो मोटरवे है कराची से लेके पेशावर तक, इन सबको आपको एज नेशनल प्रोजेक्ट्स करके लेना है। कोई सिंध का प्रोजेक्ट या पंजाब का प्रोजेक्ट नहीं है ये। ठीक है। सो उस पे जो अमाउंट रखा गया है इस वक्त, जब 350-400 अरब का एक प्रोजेक्ट है उसमें आप सिर्फ 15 जो है अरब रखते हैं तो लुक्स लाइक अ जोक। ठीक है, यानी कि वो ठीक है, लेकिन वो अगर स्टार्ट कर लें और उसमें एक्सटर्नल फाइनेंसेस डाल दें तो मेरा ख्याल है कि एक हद तक एक डायरेक्शन सही मिलेगा, लेकिन वी नीड टू सी दैट टू रिस्पेक्ट। ठीक है, इसी तरह से क्विकली विल पीपीपी प्रेस हार्ड फॉर इट? जी विल पीपीपी प्रेस हार्ड फॉर इट नवीद साहब? नहीं, पीपल्स पार्टी हैज बीन एजिटेटिंग फॉर दिस मोटरवे and for the water for Karachi for a very long time, और हम इस पे रिलेंट नहीं करेंगे, हम कॉन्स्टेंटली प्रेस करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब फ्लोर पे कमिट कर चुके हैं ऑफ द हाउस कि जी ये इसी साल बनेगा और जरूर इसको जो है पैसे रखे जाएंगे, लेकिन इन पैसों से नहीं बनेगा, फिर उसके लिए और फाइनेंसिंग की जरूरत होगी। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नवीद कमर साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे एंड नवीद कमर साहब हैज़ मिन्स्ड नो वर्ड्स इन सेइंग कि जो हुकूमत समझ रही है कि वो आवाम को दिया है वो एक सो कॉल्ड रिलीफ है और उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे ज़्यादा ही पैसे आवाम की जेब से निकल कर जाते रहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो कराची हैदराबाद सखर मोटरवे है उसके हवाले से भी पीपल्स पार्टी और K4 के हवाले से भी पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर एक बड़ी लंबे अरसे से जद्दोजहद कर रही है और इस चीज़ से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। वो कोशिश पूरी करते रहेंगे अपनी कि इस चीज़ पर हुकूमत को मनाएं, और ये कोई खैरात नहीं है जो वफाकी हुकूमत सूबों को देगी, ये उनका हक है। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम बजट पर ही गुफ्तगू जारी रखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नया बजट सनती शोबे के लिए क्या रिलीफ लेकर आया है और अब सनतकार इस हवाले से क्या सोच रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक निगरान वफाकी वजीर और मुमताज़ सनतकार गौहर एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम गौहर साहब। अस्सलामुअलैकुम जी। बहुत शुक्रिया गौर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि सनती शोबे की इस माली साल में ग्रोथ जो है वो मनफी रही, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। क्या नए बजट में आपको सनती शोबे के लिए कोई अहम इक़दामात, कोई रिलीफ नज़र आ रहा है? शिफा, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है। एक है एनर्जी प्राइस और दूसरा है आपकी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका इंटरेस्ट रेट, क्योंकि उसको वर्किंग कैपिटल के लिए जो है वो पैसे चाहिए होते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है इंटरेस्ट की वो उसको बहुत हर्ट करती है। तो आपने देखा कि 1.8% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट हुई है, और मैं ये समझता हूँ दो बेसिक वजह इसकी ये थी कि एक प्राइस 14 सेंट थी और एक सूद का रेट 22% था। ये दो बेसिक वजूहत थी जिससे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट हुई। अब इस साल में क्योंकि बहुत मुश्किल साल था, IMF के पैकेज में थे, करेंसी रेट को 280 रुपये के अंदर स्टेबल रखा गया, इन्फ्लेशन को खुदा से रहमत हो गई कि कमोडिटी की प्राइसेस भी जो है वो टूटी दुनिया में, और इसकी वजह से जो इम्पैक्ट आया कि ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन 4.7% जो है वो रही मुल्क में,
اور آپ کے پاس 22% سے آپ سود 11 پہ لے آئے، لیکن ابھی بھی ہمارے پاس سپیس موجود ہے کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ اگر آپ دیکھیں تو 6.4% ہے، جو کہ پاکستان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو 1% رہتا ہے. تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اس سال میں اس کو جو پازیٹیو چیزیں میں سمجھتا ہوں وہ نظر آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ 22% کا سود 11 ہو گیا، اور انرجی پرائس جو 14 سینٹ تھی وہ آج تقریباً 10.5 سینٹ کے پاس قریب آ چکی ہے. تو یہ دو پازیٹیوز ہیں جس کے اوپر میں بیس کر رہا ہوں کہ جو اگلے سال کی گروتھ 4% کی انڈسٹری کی، 4% کی سروسز کی اور 4% کی ایگریکلچر کی فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈویبل ہے اور یہ پاکستان اچیو کر سکتا ہے. اچھا اب کچھ اقدامات کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں غور صاحب کہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے کنسٹرکشن کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے مارٹگیج فائنانسنگ میں کچھ سہولتیں دی ہیں، اور اس بجٹ میں مختلف اشیاء پر کسٹم ڈیوٹیز جو ہیں وہ بھی کم کی گئی ہیں. کیا اس سے اگلے مالی سال میں صنعتی شعبے کی منفی گروتھ جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف آ جائے گی، ریوائول ہو جائے گا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ کہ 50 صنعتیں چلتی ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری چلتی ہے، تو اور میرے حساب سے جو ہے کم از کم جو ہے 10 ملین سے زیادہ جو ہمارے لیبر ہے اس کو روزگار ملتا ہے کنسٹرکشن کے ساتھ. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال بعد حکومت نے اپنا سٹانس چینج کیا ہے اور اس کا کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ایک پازیٹیو سٹانس اور ایک پازیٹیو باتیں کرنی شروع کی ہیں. پوری دنیا میں جب کسی کو گھر لینا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے مارگیج فائنانس اویلیبل ہوتی ہے. آپ کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں یا ڈیولپنگ کنٹری میں چلے جائیں تو دونوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ 3-4% کے اوپر آپ گھر لے سکتے ہیں. آپ 10% سے لے کے 25% آپ اپنے پیسے ڈالتے ہیں اور آپ گھر لے لیتے ہیں. پاکستان میں یہ جو ہے انٹروڈیوس ہونے کی 3 دفعہ کوشش کی گئی کہ ہم مارگیج فائنانس کو انٹروڈیوس کریں. پہلی دفعہ اس میں جو ہے وہ تکلیف آئی کہ قانون نہیں تھے کہ وہ پیسے کیسے ریکور ہوں. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن بینکرپٹ ہو گئی HPFC. دوسری دفعہ کوشش کی گئی اس میں تو انٹرسٹ ریٹ ہمارے ہاں بڑھ کے 22% ہو گئے. تو مارگیج فائنانس کیسے کوئی لے سکتا ہے 22% کا سود ادا کر کے کوئی آدمی. تو یہ ایک میکانزم ہے جو کہ حکومت کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے ملک کے اندر آج کے دن کم از کم 5 ملین گھروں کی شارٹ فال ہے، اور اس 5 ملین گھروں کی اگر آپ شارٹ فال کو دور کرنے جاتے ہیں اور آپ بینکنگ سیکٹر کا جتنا پیسہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں آج کہ ڈپازٹ پڑا ہوا ہے 33 ٹریلین روپے، 33 ٹریلین پاکستان کے تمام جو لوگوں کا ڈپازٹ آج بینکوں میں پڑا ہے، تو ان بینکوں نے یہ 33 ٹریلین روپی سارا کا سارا حکومت کے PIB بانڈز اور ٹریجری بلز میں لگایا ہوا ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 33 بلین روپی ڈپازٹ پڑا ہے ہمارے ڈپازٹرز کا آج بینک میں، اور پورا 33 ٹریلین یا اس سے جو اپنی ایکوٹی کا پورشن بھی شاید انہوں نے جو ہے وہ سارا کا سارا حکومت کے PIB صرف حکومت کو پیسے دیے ہوئے ہیں. اور جو آج کے دن آپ آئیڈیا ریشو دیکھتے ہیں، انویسٹمنٹ ڈپازٹ ریشو، شاید انویسٹمنٹ ڈپازٹ ریشو 100% سے اوپر ہے بینک. تو یہ بینکس جو آج کام کر رہے ہیں وہ نیشنل سیونگ سینٹرز بنے ہوئے ہیں کہ حکومت کے بیاب پہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور پیسے اکٹھے کر کے خالی حکومت کو PIB اور بانڈ میں دے کے پیسے آ جاتے ہیں. ہماری حکومت کا آج بل کون سا ہے؟ 8.2 ٹریلین روپی ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ میرا اگلے سال کا سود کا بل ہوگا. مطلب 50% اپنے بجٹ کا جو انہوں نے آج دیا ہے 17.5 ٹریلین کا، اس کا آدھے پیسے انہوں نے کہا جی ہم نے سود کے بل میں دے دینے. کوئی بھی ملک جو ہے ترقی نہیں کر سکتا کہ 50% اپنے جو ہے بجٹ کا وہ سود میں ادا کرتے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ فوکس چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں خرچ اتنا کریں حکومت جتنے پیسے ہوں. پھر 6 ٹریلین روپے بورونگ کی بات کر رہے ہیں، 5 ٹریلین روپے بورونگ کی بات کر رہے ہیں بینکوں سے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اتنے پیسے خرچنے چاہیے جو ہمارے پاس پیسے ہوں. 2 ہمارے کو سود کا ریٹ آج پوری ریجن میں 5.5% ہے. اسی ریجن میں یہ مہنگائی ہے جو مہنگائی پاکستان میں وہی کموڈٹی پاکستان خریدتا ہے وہی وہ لوگ خریدتے ہیں. پاکستان میں کیوں 22% ہو گیا میں سمجھ سکتا ہوں. اس لیے 22% ہو گیا کہ ہم نے جو ہے وہ 2022 میں $20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر دیا تھا. ہم نے کرنسی 120 کی 280 کی، لوگوں کا بائنگ پاور توڑا، انٹرسٹ ریٹ اس کی وجہ سے انفلیشن بڑھا. IMF نے کہا جناب آپ پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ رکھیں، تو ہم نے 22% کا سود رکھ دیا. بینکوں کو ہم نے ٹریلینز آف روپیز پروفٹ کرا دیے اس بات کے جی مہنگائی کنٹرول کریں. مہنگائی تو آپ نے کنٹرول کس پہ کی کہ دنیا میں کموڈٹی ٹوٹی تو مہنگائی کنٹرول ہوئی. مہنگائی کس طرح کنٹرول ہوئی کہ کرنسی سٹیبل رکی،
تو آپ کی مہنگائی ہوئی. آپ کی مہنگائی کس طرح رکی کہ آپ نے جو ڈیمانڈ سپلائی ہے اپنے ملک میں کموڈیٹیز کی, ان کو جو ہے وہ شارٹیج نہیں کریٹ ہونے دی بیٹر گورننس کے تھرو. یہ 3 چیزوں کے تھرو, یہ سود کے تھرو کبھی کنٹرول نہیں ہوتی. صحیح ہے. آج کے دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا سلوشن کیا ہے کہ مارگیج فائنانس یہ گروتھ دے گا آپ کو. اگر 1 کروڑ کا بھی گھر ہو تو میں جو نمبر بول رہا ہوں یہ آپ کو 10 سال تک 6% گروتھ دے سکتا ہے, کہ آپ کے پیسے لگیں کہ آپ کا جو گھروں کی شارٹیج ہے گھر بھی بنے, اور اس کے ساتھ ساتھ 50 صنعتیں بھی چلیں جس میں انڈسٹری چلے. تو یہ پورا ایک سائیکل ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پیسہ خالی بینک ڈپازٹ لے کے حکومت کو دینے سے ملک نہیں چلنا, نہ گروتھ آنی ہے. گروتھ آنی ہے جب ملک میں پیسہ گھومے گا, پیسہ لوگ کاروبار کریں گے, لوگوں کی ضروریات جو ہماری ڈومیسٹک اکانومی ہے پوری ہوگی, اور جب ہم ایکسپورٹ کریں گے تبھی آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ پراسپیرٹی آ سکتی ہے. دیٹس مائی ویو. ٹھیک ہے. اچھا, ٹیکنگ دس کنورسیشن فارورڈ گور صاحب, 4.2 کا جو ٹارگٹ گورنمنٹ نے دکھایا ہے جی ڈی پی کے حوالے سے, وہ آپ کو کتنا ریئلسٹک یا کتنا اچیویبل لگ رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4.2% کا ٹارگٹ اچیویبل ہے اس سال میں. اس کی وجہ بیسک ہے کہ پچھلے سال جب 2.6 تھا تو آپ کی, اگر آپ نظر ماریں تو آپ کی انٹرسٹ ریٹ 22% تھا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اور اکانومی کے لیے, اور آپ کا انرجی پرائس 14 سینٹ 14.5 سینٹ. آئی پی پی کے کانٹریکٹس نیگوشیٹ ہوئے, کیپیسٹی پیمنٹس نیگوشیٹ ہوئی. آج انڈسٹری کے لیے ٹیرف 10.5 سینٹ ہے, یا اس دفعہ مہینے کا جو بل آیا وہ 29.5 روپے ہے ایگزیکٹلی, جو پچھلے سال اسی وقت 45 روپے آیا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہم آلدو ہم ریجن سے آج بھی مہنگے ہیں, کہ ریجن میں 5.5% کا سود ہے, ہمارے یہاں 11 ہے, ریجن میں 9 سینٹ کی بجلی ہے, ہمارے یہاں 60. بٹ ہم آج سمجھتے ہیں کہ ہم آج قدموں پہ آ کے کھڑے ہو گئے, اور ہم شاید اس اسٹیج پہ پہنچ رہے ہیں کہ ہم 4% گروتھ کریں. لیکن پاکستان کو تو 8% کی گروتھ کرنی ہے. میرا خواب تو یہ ہے کہ پاکستان نے 8% کی گروتھ کرنی ہے. 8% کی گروتھ کرنی ہے, ٹھیک ہے. مگر اس 8% کی گروتھ کے لیے تو پھر آرگیومنٹ ایک یہ بھی آتا ہے کہ اکانومی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے, جو کہ ہم نے پی ٹی آئی کے دور میں بھی دیکھا تھا, جو آرگیومنٹ آتا تھا سامنے کہ اگر امپورٹس آپ کو بڑھاتے ہیں. ہیٹ اپ تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس ڈالرز نہ ہوں. شفا, ٹھیک ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہیٹ اپ ہم نے اکانومی کو گرو کرانا ہے ایکسپورٹ لیڈ سے. ہم جب ایکسپورٹ لیڈ گروتھ سے اکانومی ہم کرتے ہیں, ہیٹ اپ کب ہوتی ہے, ہم اپنی کنزیومر گڈس کی امپورٹ کھول دیتے ہیں, اور کنزیومر گڈس کی امپورٹ کھول کے ہم کہتے ہیں $20 بلین کی کنزیومر گڈز امپورٹ ہو گئی, ٹھیک ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 بلین ہو گیا, اور جو ہے اکانومی جی ہماری $350 بلین کی اکانومی ہے جی, 6% سے گرو گئی. وہ گروتھ نہیں ہے کہ آپ ادھار لے کے آپ دنیا سے چیزیں لے کے بولیں کہ یہ میری گروتھ ہو گئی. یہ ہم نے 2018 میں بھی کیا, 2022 میں کیا. یہ گروتھ نہیں ہے. اچھا, یہ اپنے آپ سے جھوٹ بولنا ہے کہ قرضہ لے کے بولیں کہ میں نے گروتھ کر لی. گروتھ تو آنی ہے, میں نے پھر ریپیٹ کرتا ہوں, ایکسپورٹ لیڈ. ہمیں اپنی مینوفیکچرنگ کو, اپنی سروسز کو, اپنی آئی ٹی سروسز کو, اپنی ہیومن ریسورس کو کمپیٹیٹیو بنانا ہے. یہ ہے بیسک کام. صحیح ہے. اور اس کے اوپر آپ نے اس اگلے سال 4 لیں, اور آگے شفا ہمیں 8% کی گروتھ دینی ہے انشاءاللہ. لیکن گور صاحب, جب ہم ایکسپورٹ لیڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ایکسپورٹ تو تب ہوگا نا جب ہم امپورٹ کے لیے چیز امپورٹ کریں گے, ہیوی مشینری آئے گی, مزید ایکسپورٹ جو ہیں وہ پروڈکٹس اور وہ ساری چیزیں ہوں گی, پروڈیوس ہوگی, اور پھر وہ ایکسپورٹ ہوں گی. ادروائز ہم کیا ایکسپورٹ کریں گے اور کس طرح سے کریں گے؟ تو ایکسپورٹ کے لیے کیا ضروری نہیں ہے کہ امپورٹ کریں گے پہلے؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا شفا, ہم کمپیٹیٹیو. آپ ایک بات بتاؤ, ہم نے اپنے ملک میں 45 روپے کی بجلی ریٹ دی اور کہا کہ 1 ٹریلین روپی کیپیسٹی پیمنٹ دیں گے, ہم نے کانٹریکٹ کیا ہوا, ٹھیک ہے. ہم نے کہا کہ ہم نے کرنسی ڈیویلیو کر دیا. کیوں ڈیویلیو کیا؟ کہ ہم نے $20 بلین کا 22 میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر دیا, اور اس وجہ سے اب ہم کرنسی ڈیویلیو کریں گے تاکہ امپورٹ کو کرٹیل کریں, ٹھیک ہے. اب آپ 22% کا سود کر رہے ہیں, 14 سینٹ کی انرجی کا, پھر کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کیوں نہیں گرو ہو رہی. ارے ایکسپورٹ کو تو آپ نے ریجنلی کمپیٹیٹیو کرنا ہے. آپ کے ساتھ 5.5% کا سود ہے, آپ کے ساتھ سٹیبل کرنسیز چل رہی ہیں, آپ کے ساتھ ہی جو لوگ چل رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ایکسپورٹ کی انڈسٹری کے لیے ہیومن ریسورس ڈیولپ کر رہے ہیں. یہ ہے ریفارمز جو ہمارے ملک میں کرنے کی ضرورت ہے. ان ریفارم پہ چلنا ہوگا. ایکسپورٹ تو کمپیٹیٹیو, پوری دنیا بائر ہے, پوری دنیا سیلر ہے, تو جو کمپیٹیٹیو ہوئے گا وہی جیتے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں غلطیاں کروں اور اس کے بعد کروں کہ یہ غلطی دنیا میری قیمت ادا کرے. کوئی دنیا میں غلطی کی قیمت نہیں ادا کرتا.
ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے گوہر اعجاز صاحب، آپ نے وقت نکالا، بڑی ڈیٹیل میں تفصیل سے آپ نے سمجھایا اور آپ بڑے آپٹمسٹک ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے یہ پاکستان اچیو کر جائے گا، امید کرتے ہیں پاکستان ترقی کرے اور دعا وہ بھی ہے کہ پاکستان ترقی کرے۔ ہمارا پروگرام میں ذکر آج وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا صحافیوں کی جانب سے بائیک آؤٹ کیے جانے یا واک آؤٹ کیے جانے اور یہ موقف اپنانے کا کہ ایف بی آر حکام نے صحافیوں کو روایت کے برعکس اس دفعہ بجٹ پر ٹیکنیکل بریفنگ نہیں دی، اور بہت سارے صحافیوں نے یہ سوال کیا کہ ہمیں بجٹ کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس میں آپ نے کیا کیا ہے۔ اس کے بعد جب صحافی وزیر خزانہ اور دیگر حکام کی جانب سے مداخلت کے بعد واپس آئے تو وزیر خزانہ سے بہت دلچسپ سوالات بھی ہوئے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو نیوز اسلام آباد کے سینئر رپورٹر ہیں اشرف ملخم صاحب، جو کہ آج ہونے والی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں موجود بھی تھے اور انہوں نے سارا معاملہ سارا ماجرا خود بھی دیکھا۔ السلام علیکم اشرف صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ واک آؤٹ کی کیا سچویشن بنی، کیوں واک آؤٹ کرنا پڑا صحافیوں کو، اور پھر وہ سالو کس طرح سے ہوئی ساری کہانی؟ یہ بڑی پرانی روایت ہے، جس دن بھی بجٹ آتا ہے، جیسے فائنانس منسٹر کی بجٹ سپیچ ختم ہوتی ہے، ایف بی آر کے ممبران سم ٹائم چیئرمین آتے ہیں لیکن سم ٹائم ممبران، فائنانس بل ہوتا ہے بہت ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے، عام لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آتی، عام آدمی تو کیا سمجھنا نہیں ہوتی ہے۔ ہم جو 20 سال سے باقاعدہ فائنانس منسٹری کی بیٹ کور کر رہے ہیں، بجٹ کور کر رہے ہیں، ان کو بھی سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے۔ صبح ہمیں ان آفیشیلی کہا بھی گیا تھا کہ سون آفٹر سپیچ وہ بریفنگ ہوگی، لیکن وہ بریفنگ نہیں ہو سکی گی۔ اس کے بعد اب اور اس صحافیوں کی وجہ کیا تھی؟ کچھ پتہ چلا کہ وہ کیوں نہیں ہو سکی؟ آج پھر جب پوسٹ بجٹ بریفنگ اس میں جو چیئرمین ایف بی آر ہیں راشد لنگڑیال، ان کا کہنا تھا کہ ہماری جو پریس کانفرنس ہو جاتی ہے اس کے بعد فائنانس منسٹر کی پریس کانفرنس جو ہوتی ہے پوسٹ بجٹ اگلے دن، یہ بھی ایک روایت ہمیشہ سے ہوتی ہے، وہ اتنی اہم نہیں رہتی پھر، کیونکہ اکثر چیزیں پہلے سے ہم رپورٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کا شاید پوائنٹ اپنی جگہ درست ہو، لیکن صحافیوں کا خیال تھا کہ ہم پہ پھر غلط رپورٹنگ ہونے کا چانس ہوتا ہے اللہ سے کہ بہت سے پوائنٹس پر ہمیں کلیریفیکیشن نہ مل ٹھیک ہے، جائے۔ اس کا ہم نے ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کہ واک آؤٹ کا لفظ کہا تھا، لیکن بعد میں پھر رویہ کچھ اس طرح کا ہوا کہ وہ واک آؤٹ بائک آؤٹ میں تبدیل ہو گیا۔ پھر فائنانس منسٹر تو نہیں آئے تھے، لیکن جو ہمارے انفارمیشن کے وزیر ہیں تارڑ صاحب، وہ آئے، ان کے ساتھ صحافیوں کی بات چیت ہوئی اور اس نے بڑا اچھی سیٹل ہو طریقے گیا، سے بات ٹھیک کی۔ ہے۔ انہوں نے کہا تھا میں تو خود آپ کے ساتھ پروٹیسٹ کرنے آیا ہوں، اچھا، میں مانتا ہوں آپ کی جو بات ہے یہ درست ہے۔ انہوں نے پھر کچھ فائر فائٹنگ کی، اس کے بعد بائک آؤٹ ختم کر کے ہم نے پریس کانفرنس کور کی۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب اشرف صاحب، آپ نے جب وزیر خزانہ سے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں ایک دم 2.5 لاکھ روپے سے بڑھا کر جو اضافہ ہوا وہ 21 لاکھ روپے تک ماہانہ کرنے اور وفاقی وزراء کی تنخواہوں میں بھی بے پناہ اضافے پر سوال کیا، تو جو توجیہ انہوں نے آپ اپنے جواب میں پیش کی وہ آپ کو کتنی مطمئن کن مطلب قابل اطمینان لگی یا قابل قبول لگی؟ جی، مجھے اس پہ بڑا فیڈ بیک بھی آیا، مجھے صحیح پوچھیں، فائنانس منسٹر صاحب سے بڑا ہمارا اچھا تعلق ہے، مجھے ان کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیوں ایسا کہا، بالکل کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی۔ میرے تھوڑے سے میرے سے فگر بولنے میں غلطی ہوگی، وہ 2,50,000 نہیں تھا، 2,05,000 تھا، ایک دم بڑھا کے ان کی سیلری 2,05,000 سے بڑھا کے 13 لاکھ سیلری کر دی، ساتھ 50% الاؤنسز کر دی، اس میں 19.5 لاکھ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد 10% ریز ابھی جو ہونی ہے وہ ہوگی، اور اس طرح کچھ اپنا چیئرمین سینٹ نے کچھ اپنا انٹرٹینمنٹ الاؤنس بھی کر لے، سارے ملا کے دیکھیں تو یہ 21.5 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اب 2,05,000 سے ایک دم 21.5 لاکھ سیلری، اس کی جسٹیفیکیشن جو بھی دے لیں، وہ خاص طور پر اس ملک میں جہاں 45% آبادی جو خط غربت سے نیچے رہ گئی ہے، ان کے ساتھ یہ بہت بڑا مذاق ہے، وہ بولیں نہ بولیں لیکن دل سے بددعائیں تو ضرور نکلتی ہیں۔ اب بالکل۔ ایک اس پہ اچھا اور اشرف صاحب، ویسے آپ سے ٹیکنیکل ایشو میں اور کر دوں، جی اس سے پہلے صدر پاکستان کی تنخواہ بڑھائی گئی تھی، وہ شاید 8.5 لاکھ کے قریب ہے اس وقت وجہ یہ کی گئی تھی کہ صدر پاکستان کی تنخواہ ملک میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن اب پھر چیزیں ریورس ہو گئی۔ اب چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، ان کی تنخواہ تقریباً 21.5 لاکھ بنتی ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان زیادہ ہو گئی، ہاں، پریزیڈنٹ صاحب کو سپر سیڈ کر گئے ہیں وہ تنخواہ کے معاملے میں۔ سپر سیڈ، صدر پاکستان کی تنخواہ قومی اسمبلی کے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ سے کم ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے۔ اچھا، اب وہ پچھلی توجہ کی طرف اگر ہم چلے جائیں، شاید چیف جسٹس آف پاکستان کی تنخواہ ان سے کم، ان کی بھی کم ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو ویسے یہ چیز سمجھ آئی کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ 2016 سے تنخواہیں نہیں بڑھی تھیں اور جب ایک دم بڑھایا جائے گا تو پھر یہ جھٹکا یا یہ جو فگر ہے یہ زیادہ محسوس ہوگا، لیکن 2016 سے ہی تنخواہیں نہیں بڑھی تھیں، تو اگر 2016 سے بھی تنخواہیں بڑھتی جاتی، تھوڑی تھوڑی بڑھتی یا تھوڑی زیادہ کر کے بھی بڑھتی، تو کیا یہ فگر 21.5 لاکھ ہی بنتا تھا؟
نہیں میں اس پہ بالکل مطمئن نہیں ہوں. پچھلے اگر 2016 سے لے کر آج تک جو تقریباً 9 سال کا ٹائم بنتا ہے، 9 سال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ کتنی بڑی ہے. اگر اسی ریشیو سے میں کہتا ہوں ہر سال آپ لیٹ سے کہ 15% بڑھاتے تو یہ کتنی ڈبل ہو جاتی، ڈبل سے ڈبل ہو جاتی، بالکل 5 لاکھ ہو جاتی، 6 لاکھ، 7 لاکھ، 8 10 لاکھ ہو جاتی زیادہ سے زیادہ. 21 لاکھ تو مطلب سمجھ سے ہی سمجھ باہر سے ہے. باہر ہے. اتنی اچھا بڑی عیاشی اس غریب اچھا، اور ملک کے ساتھ پیسے ہی کو کیسے اشرف صاحب ایک اور چیز بھی انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ریلیف دے رہے ہیں، عوام کے حوالے سے کسی نے سوال کیا، تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے بھی سوال ہوا، تو اس پہ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ بھئی ہم جو ریلیف دے رہے ہیں وہ بھی ہم قرضے سے دے رہے ہیں، تو بھئی ہم نے چادر دیکھ کے ہی پاؤں پھیلانا ہے اور قرضوں سے ہی ریلیف بھی دیا جا رہا ہے، تو گزارا کریں. مجھے ایسے لگتا ہے جو قرض آ رہا ہے نا پاکستان پہ ہر سال قرض آ رہا ہے، ہم قرض پہ سود دینے کے لیے بھی قرض لے رہے ہیں. اس میں سے علیحدہ سے ایک بجٹ ہے نا جو ایلیٹ کلاس جس کو ہم کہتے ہیں، جب پارلیمنٹیرینز بھی شامل ہو گئے، جو اکثریت جن کی بہت بڑی اکثریت بہت ویل آف ہے، جب امیر لوگ ہیں غریب نہیں ہیں، شاید بہت کم ہوں گے، گنتی کے لوگ ہوں گے جن کو تنخواہ کی ضرورت ہوتی ہے. میں زیادہ تفصیلات سے شیئر نہیں کر سکتا، یقین کرے شرم آتی ہے. کئی دفعہ عام بندے سے بات کریں ان کا خون کھولتا ہے، گالیاں دیتی ہیں، وہ بددعائیں دیتی ہیں جولیاں اٹھا اٹھا کے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کم سے کم تنخواہ جو کم از کم ویج ہے وہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اس دفعہ کہ وہ بھی بڑھائی جائے. وہ 37,000 بندہ جو لیتا ہے مہینے کا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس کی تنخواہ میں ریز کا کوئی کہیں دور دور ذکر نہیں ہے. جس کی پہلے سے 2,05,000 تنخواہ تھی اس کو اٹھا کے اب میرے تو خیر 1300% بنتی ہے شاید، ایگزیکٹ مجھے کیلکولیشن میں نے نہیں کی، لیکن آپ خود سوچ لیں 2,05,000 سے اٹھا کے 21 لاکھ یا 21.5 لاکھ کرنا، یہ کتنا بڑا ریز ہے. دنیا میں اتنا ریز کبھی کسی کو ون گو میں نہیں ملا ہوگا. بہت شکریہ ادا کریں گے اشرف ملخم صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ آج کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا حال احوال ہمیں بڑا ڈیٹیل سے سمجھایا، بتایا کہ کیا ہوا وہاں پر، کس طرح سے منایا گیا اور پھر صحافی واپس ہمارے گئے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو توجیہ وزیر خزانہ صاحب نے پیش کی 21 لاکھ روپے تک تنخواہ بڑھانے کی، 2016 سے نہیں بڑھی اور اب بڑھ گئی تو اس لیے زیادہ لگ رہی ہے اچانک سے، یہ ملخم صاحب کی سمجھ میں بھی نہیں آئی، یہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آئی اور یہ عوام کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، مطلب جو وزراء ہیں یا یہ دو لوگوں کی تنخواہ سے شاید ملک نہ ڈوبے، عوام کے گھر جو ہیں وہ چلتے ہی رہیں گے جیسے چلائے رہے ہیں وہ لوگ بیچارے، لیکن ایک احساس ہوتا ہے اگلے کا، آپ اس کو بتاتے ہیں اپنے لوگوں کو، عوام کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ کا احساس ہے، ہم اتنی ہی بڑھا رہے ہیں جتنی ہماری ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہم سیاستدانوں سے بھی زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتے، لیکن 21 لاکھ از مائنڈ بلوئنگ. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. زیادہ کہوں گی تو پھر شاید کسی کو کوئی بات بری لگ جائے گی. اپنا اور پاکستان کا بہت خیال رکھیں اور ہمیں اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد بھی رکھیے. اللہ حافظ.